बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान में दाखिली सियासत खाना जंगी का शिकार हो गई और सदर मसूद पज़ेश्कियान और पासदारान में लड़ाई इतनी शदीद हो गई है कि पासदारान ने सदर के नामजद करदा वज़ीर इंटेलिजेंस को बरतरफ कर दिया है और सदर को रहबर आला मुश्तबा खामनाई से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। 2 दिनों में उन्होंने 3 बार मुश्तबा खामनाई से मुलाकात की इजाज़त मांगी, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। और इतलात ये भी हैं कि मुश्तबा खामनाई की हालत अच्छी नहीं है और उनके ज़ख़म ठीक नहीं हो रहे। इसकी तफसील है और इसके साथ ही जुड़ा हुआ है सदर ट्रंप का मामला, जिन्होंने सदर पज़ेश्कियान की तारीफ़ करके उन्हें पासदारान इनकलाब की नज़र में मज़ीद मशकूक कर दिया है। इसके बाद कुछ जंग के अपडेट्स और फिर सदर ट्रंप की ये धमकी कि अमेरिका नेटो से निकल जाएगा, क्या इस धमकी पर वो अमल करेंगे और अगर उन्होंने अमल किया तो नेटो का क्या बनेगा और नया आलमी नक्शा क्या वाकई उसी समत में जाएगा जिस समत में जाता हुआ बहुत सारे लोग देख रहे हैं। और कुछ जिक्र पाकिस्तानी सियासत का, इमरान खान की हालत ज़ार अब हालत ज़ारो नज़ार में बदल चुकी है, जबकि वफाकी आइनी अदालत की तरफ से सुहेल अफरीदी को एक बहुत बड़ा और गैर मुतवक्को रिलीफ मिला है, जिस पर वो जश्न मना रहे होंगे। इस जश्न की क्या तफसीलात हैं तो इस पर भी बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं कि मैंने कल के ब्लॉग में भी बताया था कि ईरान के अंदर कशमकश तेज़ हो गई है। एक हुकूमत की लॉबी है, ज़ाहिर है अवाम का बड़ा हिस्सा हुकूमत के साथ है, और दूसरी तरफ पासदारान इनकलाब हैं जो अवाम में बहुत नफ़रत की निगाह से देखे जाते हैं, लेकिन ताकत उनके पास है, बंदूक उनके पास है। लेकिन कुछ सिस्टम ऐसा है कि पासदारान अपनी सारी ताकत के बावजूद सदर पज़ेश्कियान को आसानी से बरतरफ नहीं कर सकते। एक सिस्टम की शक्ल व सूरत होती है और फिर कुछ बहरान के हालात होते हैं जिनमें इस तरह का इक़दाम करके मज़ीद मुसीबत मोल लेने का ख़तरा सामने रहता है। तो इस वजह से सदर को वो बरतरफ नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने पज़ेश्कियान की तरफ से वज़ीर इंटेलिजेंस, ये ईरान की काबीना में एक बहुत अहम वज़ीर होता है। दूसरे ममालिक में तो ये महकमा वज़ीर दाखिला के पास होता है, लेकिन ईरान की जो खुसूसी सूरत हाल है अंदरूनी, जिस सियासी पैटर्न पर ईरान चल रहा है, उसमें वज़ीर इंटेलिजेंस की बहुत अहमियत है। तो मसूद पज़ेश्कियान ने हुसैन दहकान को वज़ीर इंटेलिजेंस बनाया था, लेकिन पासदारान ने उसे बरतरफ कर दिया। ये किस कानून के तहत किया ये अभी पता नहीं है। वहाँ के कवानीन बड़े अजीब-ओ-गरीब हैं। रवायती तौर पर जब से ये ईरान का इनकलाब आया है तो वज़ीर इंटेलिजेंस का तकर्रुर हमेशा सदर करता है, रहबर आला नहीं करते, और पासदारान इनकलाब की कौंसिल तो बिल्कुल ही ये तकर्रुरी नहीं करती। तो सदर ने ये इख्तियार इस्तेमाल किया, इन्होंने इसको कर दिया बरतरफ। और अब सदर के ख़िलाफ़ एक कैंपेन सोशल मीडिया पर चला दी गई है। अब आपके इल्म में है कि ईरान में इंटरनेट बंद है, लेकिन हुकूमत के लोगों के लिए, हुकूमती पार्टी के लोगों के लिए ये नेट खुला है। उसके लिए उनके ईरान के अपने बंदोबस्त हैं। और मिसाल के तौर पर सिर्फ तेहरान शहर में हुकूमत के जो हामी हैं उनके पास 5000 ऐसे कनेक्शन हैं इंटरनेट के, जिनको वो ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं और उनके करीबी दोस्त भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह दूसरे शहरों की हालत है, यानी एक महदूद तबका जो हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखता है, पासदारान से हों या सदर और उनकी काबीना के हवाले से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, उनके पास नेट मौजूद है, नेट की सहूलत मौजूद है। तो उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम तेज़ कर दी गई है। और इस मुहिम में मसलन पासदारान इनकलाब के एक ओहदेदार है जिसका नाम है मुर्तज़ा रूहानी। उसने एक ट्वीट किया और उसने कहा कि सदर की टीम ने, सदर का बराह रास्त सदर को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया, सदर की टीम पर इल्ज़ाम लगाया कि सदर की टीम ने अमेरिका पर दबाव डालने के 2 ज़रिए तबाह कर दिए। और वो 2 ज़रिए क्या थे? एक तो ये है कि तेल सस्ता हो गया है और दूसरा ये कि इससे अमेरिकी मार्केट को फ़ायदा हुआ है। तो तेल सस्ता होने की तफसील वो यानी ज़िम्मेदारी इस पर डाल रहे हैं। शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से तेल जितना महंगा होना चाहिए था उतना महंगा नहीं हुआ और इस वजह से अमेरिका को फ़ायदा हुआ। मज़ीद इसकी तफसील बयान नहीं की। और उसके साथ ही फिर पासदारान इनकलाब के छोटे बड़े जितने भी ओहदेदार थे वो पल पड़े सदर पर और उनके ख़िलाफ़ ट्वीट्स का एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो गया। वहाँ
جس کے بعد صدارتی آفس کے ترجمان حامد طباطبائی نے کہا کہ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ صدر پر ایرانی پاسداران کے جو سیکنڈ ٹیئر کے لوگ ہیں وہ بھی تنقید کر رہے ہیں، ان کی مذمت کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور یعنی صدر کے عہدے کی تحقیر ہو رہی ہے کہ سیکنڈ ٹیئر کے لوگ ان پر تنقید کر رہے ہیں، لیکن پزشکیان کو اتنی اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے خلاف الزامات کا دفاع کر سکیں یا اپنی رائے دے سکیں۔ تو اس ٹویٹ سے یعنی اس چیز کا بھی پتہ چلا کہ صدر کو یہ بتایا گیا ہے پاسداران کی طرف سے کہ آپ کی طرف سے کوئی جواب پسند نہیں کیا جائے گا۔ یہ خبر کسی اور طرف سے نہیں آئی، لیکن اس ٹویٹ سے جو صدارتی آفس کے ترجمان نے طباطبائی صاحب نے دیا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدر کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے ظاہر کر سکے یا خود پر ہونے والے الزام کا جواب بھی دے سکے، اور اس کی وجہ بھی ہے اگر صدر نے الزام کا جواب دے دیا تو ظاہر ہے یہ خبر پوری دنیا میں پھیل جائے گی، کیونکہ اس وقت جو تنقید ہو رہی ہے وہ پاسداران انقلاب کے چوٹی کے عہدیدار نہیں کر رہے، ورنہ یہ بھی خبر بن جاتی سیکنڈ ٹیئر کے یا اس سے بھی نیچے کے جو عہدیدار ہیں اور افسر ہیں وہ صدر پر تنقید کر رہے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں اور ان کی وفاداری مشکوک قرار دے رہے ہیں۔ تو اور صدر صاحب اگر جواب دیں گے تو یہ انٹرنیشنل خبر بن جائے گی، تو شاید یہ پاسداران نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ دنیا کی نظروں میں آئے، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ پزشکیان کا ناطقہ تو بند کیا جائے لیکن اس کی خبر دنیا میں نہ آنے پائے، لیکن خبر تو بہرحال دنیا میں پہنچ جاتی ہے۔ پھر یہ خبریں بھی ہیں کہ پاسداران انقلاب کی قیادت کی پالیسیوں کی وجہ سے ایران میں چونکہ یہ احساس بہت بڑھتا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی عاقبت نا اندیشی کی وجہ سے ایران برباد ہو گیا ہے، کھنڈر بن گیا ہے، تو اختلاف رائے کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ کچھ سیاستدان حکومتی مکتب فکر کے یعنی جو پاسداران میں شامل تو نہیں ہیں لیکن اس گروہ میں شامل ہے جو اس حکومتی اتحاد یا حکومتی سسٹم کا حامی ہے، یعنی ادر دین جو اپوزیشن ہے اس کے، تو ان کو کچھ لوگ سیاستدان، حکومت کے حامی سیاستدان اختلاف رائے کی وجہ سے گرفتار بھی کر لیے گئے ہیں۔ اچھا، مجتبیٰ خامنہئی والی بات سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ کا ایک بیان آیا ہے سامنے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم جنگ سے نکل جائیں گے لیکن آپ بنائے حروب نہ کھولی تو ایران کو پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے۔ ایران کو پتھر کے دور میں تو یہ آلریڈی پہنچا چکے ہیں، اب مزید انہوں نے کیا پہنچانا ہے۔ بہرحال یہ دھمکی دی ہے اور ساتھ ہی صدر پزشکیان کی اور ان کی ٹیم کی تعریف کی ہے جو ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صدر صاحب جو ہیں یہ کم شدت پسند ہیں اور ذہین آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، اور ان کی ٹیم بھی اچھی ہے، ہم نے رجیم چینج کر دی، اب اچھے لوگ اوپر آ گئے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ ٹرمپ صاحب جس ٹیم کو اچھا کہیں گے تو پاسداران انقلاب تو ان کے بارے میں مشکوک ہوں گے، ان کے شکوک اور بڑھیں گے۔ پہلے ہی ان لوگوں پر یہ الزامات ہیں کہ یہ امریکہ کے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں، ایران کو نقصان پہنچا چکے ہیں، ان کی وجہ سے ایران برباد ہو گیا ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال پزشکیان نے ضروری صلاح مشورے کے لیے پچھلے 2 دن میں 3 مرتبہ، ایک دن 2 مرتبہ اور دوسرے دن ایک اور مرتبہ یہ کوشش کی کہ وہ رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہئی سے ملاقات کریں۔ ماضی میں اب تک یہی ہوا ہے کہ صدر صاحب کو رہبر سے ملاقات کے لیے اجازت نہیں لینا پڑتی تھی، صرف اطلاع دینا پڑتی تھی کہ میں ملنا چاہتا ہوں، اور رہبر کے آفس سے ان کو بتا دیا جاتا تھا کہ آپ 9:30 بجے آ جائیں، آپ 11 بجے آ جائیں۔ یہ رسم تھی، اجازت کا کوئی چکر نہیں تھا، صرف اطلاع اور ایڈجسٹمنٹ ہوتی تھی۔ لیکن ان کو 3 مرتبہ انکار کر دیا گیا کہ خامنہئی صاحب ملنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، یہ ان الفاظ کے ساتھ انکار کیا گیا کہ ملنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب ملنے کے پوزیشن میں یا تو اس انکار میں یہ کہا جاتا کہ سیکورٹی کی وجہ سے ہم ملاقات نہیں کرا سکتے، تو بھی بات میں کچھ نہ کچھ لاجک ہوتی، اگرچہ یہ بات قابل تسلیم نہیں تھی کہ ملک کا صدر اگر رہبر سے ملنا چاہتا ہے تو اس میں سیکورٹی کا خطرہ کہاں سے پیدا ہو گیا۔ لیکن یہ بھی نہیں کہا گیا، صرف یہ کہا گیا کہ وہ اس ملاقات کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور اس دوران وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں یہ ہیں کہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب کے زخم ٹھیک نہیں ہو رہے، اور پاسداران نے تو یہ بیان دیا تھا کہ دھماکے میں، وہ دھماکہ جس میں علی خامنہئی مر گیا تھا اور دوسرے بہت سارے لوگ کوئی 100-150 کے قریب اور بھی اس کے ساتھ مارے گئے تھے، تو اس میں مجتبیٰ خامنہئی بھی زخمی ہوا تھا۔ تو ایران کے پاسداران کا بیان یہ تھا کہ ان کے صرف
پاؤں میں اور ٹانگوں میں زخم آئے ہیں، باقی جسم اور چہرہ باقی جسم ان کا محفوظ ہے۔ لیکن یہ خبر بھی اسی وقت آ گئی تھی کہ صرف ٹانگوں پر زخم نہیں آئے، زخم جسم پر بھی آئے ہیں، اور زخم خاص طور پر چہرے پر بھی آئے ہیں، جس کی وجہ سے چہرہ کچھ ڈی فگر ہو گیا ہے، ڈس فگر ہو گیا ہے، اور کچھ چہرہ یعنی ایسا نہیں رہا کہ وہ ویڈیو بنا سکیں یا کسی سے مل سکیں۔ تو اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے زخم ٹھیک نہیں ہو رہے، نہ تو چہرے کے زخم ٹھیک ہو رہے ہیں اور نہ ہی جسم کے زخم ٹھیک ہو رہے ہیں۔ ابھی تک ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ یہ زخم کتنے خطرناک ہیں۔ بظاہر یہی ہے کہ زیادہ خطرناک نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہونے میں یہ زخم وقت لے رہے ہیں، اور ان زخموں کی وجہ سے بھی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ملاقات نہیں کرائی گئی، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک وجہ دوسری بھی ہے۔ وہ پاسداران یہ سمجھتے ہیں کہ مجتبیٰ خامنہئی خود قوت فیصلہ نہیں رکھتے۔ اگر صدر پزشکیان ان سے ملے اور انہوں نے کچھ شکوے شکایات کی اور کچھ حالات بیان کیے، معاملات کی نزاکت بیان کی، تو ممکن ہے خامنہئی صاحب جو ہیں وہ کوئی ایسا فیصلہ دے دیں کہ بھئی یہ کرو اور وہ نہ کرو، اور اس طرح کی بات کی، یعنی پزشکیان کی باتوں میں آ کر وہ کوئی غلط فیصلہ کر لیں۔ یہ پاسداران کو خطرہ ہے، اور میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ خامنہئی کے بعد اکثریت جو تھی حکومت کی بھی اور رہبر کونسل کی بھی، وہ یہ چاہتی تھی کہ کسی اور صاحب کو جانشین بنایا جائے علی خامنہئی کا، لیکن پاسداران کی ضد تھی کہ انہی کو بنانا ہے، اور پاسداران کی ضد کی وجہ ہی یہی تھی کہ وہ ان سے اپنے فیصلے آسانی سے منوا سکتے ہیں۔ یعنی مجتبیٰ صاحب جو ہے وہ قوت فیصلہ نہیں رکھتے، ان کو جو بریفنگ جس طریقے سے دی جائے گی اسی کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات، اس طرح کر لو، اس طرح کی ان کی ریپوٹیشن ہے۔ تو بہرحال لڑائی بھی تیز ہے ان کی داخلی، اور بہت سارے سیاستدان شکوک کے دائرے میں آ گئے ہیں کہ یہ امریکہ سے رابطے میں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ متضاد خبریں آتی ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں مسلسل متضاد خبریں آتی ہیں کہ ہاں ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہاں لیکن نہیں، ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ کبھی 5 شرطیں، کبھی 6 شرطیں، کبھی مذاکرات سے انکار، کبھی یہ کہنا کہ رابطے ہوئے ہیں، کبھی یہ کہنا کہ کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ ان کے اندر کے تضادات اور اندر کی کشمکش کو، یا یہ کہہ لیجیے کہ قوت فیصلہ جواب دے چکی ہے، تو اس وجہ سے اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں۔ باقی جو جنگی اپ ڈیٹس ہیں وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ دونوں طرف حملے ہو رہے ہیں، اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے۔ کل بھی تہران، کرج، شیراز، کرمانشاہ، اہواز اور دوسرے شہروں میں بمباری ہوئی ہے، اور تہران پر جو بمباری ہوئی ہے کل، وہ پچھلے 7 مہینے کی 7 مہینہ تو نہیں ہوا، 1 مہینہ 2 دن اوپر ہوئے ہیں، 2-3 دن اوپر ہوئے ہیں۔ تو اس 1 مہینے 3 دن کی شدید ترین بمباری تھی، یعنی اس سے پہلے تہران پر اتنی بڑی بمباری نہیں ہوئی، اور 2 دن پہلے اصفہان پر بہت بڑی بمباری ہوئی تھی، اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اور کل جو تہران میں بمباری ہوئی ہے وہ سارے شہر میں ہوئی ہے، سارے شہر میں، یعنی مشرقی تہران میں، مغربی تہران میں، وسطی تہران میں، تہران کے ہر علاقے میں شدید ترین بمباری کی گئی ہے۔ اور دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ امریکہ کے B-52 طیارے اب ایران کی فضاؤں میں پرواز کر رہے ہیں، اور دوسرے طیارے امریکہ کے اور اسرائیل کے وہ نچلی پروازیں کر رہے ہیں، مسلسل نچلی پروازیں کر رہے ہیں، اور ایران نے ان میں سے پچھلے 3 دن میں کسی کو طیارے کو ہٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ پچھلے ہفتے 2 واقعات ہوئے تھے۔ ایک واقعے میں امریکہ کا F-35 طیارہ ہٹ ہو گیا تھا، تباہ نہیں ہوا تھا، محفوظ لینڈنگ کر لی تھی، لیکن ہٹ ہو گیا تھا، یعنی ایران کا میزائل لگا تھا، اور یہ بات امریکہ کے لیے بڑی پریشان تھی کہ ایران F-35 جیسے طیارے کو ہٹ کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے۔ اور دوسرا واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک F-15 طیارہ تھا غالباً، میزائل اس سے بس 2 فٹ کے فاصلے پر چھوتا ہوا اسے گزر گیا، یعنی اگر 2 فٹ کا فاصلہ نہ ہوتا تو وہ جہاز تباہ ہو جاتا۔ یعنی اس سے بھی پتہ چلا کہ ایران جہازوں کو جواب دینے کی پوزیشن میں ہے۔ لیکن یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے۔ پچھلے 3 دنوں میں امریکی اور اسرائیلی طیاروں نے سینکڑوں پروازیں کی ہیں، اور کل سے تو وہ مسلسل پروازیں کر رہے ہیں اور نچلی پروازیں کر رہے ہیں، لیکن ایران کا کوئی دفاعی نظام
کوئی میزائل، کوئی راکٹ ان کو ہٹ کرنے کے لیے، کوئی ڈرون، کوئی چیز سامنے نہیں آئی، کوئی چیز نہیں اڑی۔ یہ بات بھی قابل غور ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا ذکر، یعنی اگر امریکہ نیٹو سے نکل جاتا ہے، نیٹو امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہا، تو امریکہ نے کہا کہ ہم نیٹو سے نکل جائیں گے، یعنی دھمکی دی ہے، ابھی فیصلے کا اناؤنس نہیں کیا۔ تو اگر نیٹو سے نکل جاتا ہے تو کیا بنے گا؟ ممکن ہے وہ نیٹو سے نہ نکلے امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ، ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی اس کو اجازت نہ دے، فیصلے کی مخالفت کرے، لیکن اگر نکل گیا تو کیا ہوگا؟ پھر بظاہر نیٹو کی جو اہمیت ہے خاص طور پر مشرقی یورپ کے ملکوں کے لیے وہ تو ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ مشرقی یورپ کے ملک نیٹو میں شامل ہی اس لیے ہوئے تھے کہ امریکہ انہیں روس سے بچائے گا۔ نیٹو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوویت یونین کے خطرے سے نمٹنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس کا نام چونکہ ہے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، تو یہ اس میں نارتھ اٹلانٹک کے ملک شامل ہے۔ کون کون سے؟ امریکہ ہے، کینیڈا ہے اور یورپ ہے۔ یورپ بھی اٹلانٹک کے شمال میں ہے، لیکن سارا یورپ اس میں شامل نہیں تھا، صرف مغربی یورپ شامل تھا، کیونکہ مشرقی یورپ تو سوویت بلاک کا حصہ تھا، جس سے نمٹنے کے لیے یا جس کے خطرے سے بچنے کے لیے یہ نیٹو بنایا گیا تھا۔ اب اگر امریکہ نکل جاتا ہے تو نیٹو کو سب سے بڑا سہارا تو امریکہ کا ہے، اور اگر امریکہ نکل جاتا ہے تو مشرقی یورپ کے وہ ملک جو سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد نیٹو میں شامل ہوئے تھے، اس وجہ سے کہ انہیں خطرہ تھا کہ روس موقع پاتے ہی انہیں دوبارہ ہڑپ کرنے کی کوشش کرے گا، تو ان کے لیے پھر نیٹو میں کیا کشش رہ جائے گی؟ ایک چیز تو یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ممکن ہے کہ نیٹو سے امریکہ کے نکل جانے کے بعد نیٹو کا وجود ہی ختم ہو جائے اور یورپ کو کوئی نیا اتحاد بنائے، یا یورپ کے کچھ ملک نیا اتحاد بنائیں۔ یورپ میں ہمیں ایک ڈویژن نظر آتی ہے، اور ڈویژن یہ ہے کہ جرمنی اور انگلینڈ کی، برطانیہ کی پالیسیاں کچھ اور ہیں، اور فرانس، اٹلی، اسپین، پرتگال، اس طرح کے ملکوں کی پالیسیاں کچھ اور ہیں عالمی موضوعات، معاملات پر۔ اگرچہ عراق ایران جنگ پر یہ تقریباً سارے ملک ہی متفق ہیں کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن باقی امور پر ان کی رائے الگ الگ ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یورپی یونین کے طرز پر کوئی نیا اتحاد پھر سے قائم ہو جائے، کیونکہ برطانیہ کے نکلنے کے بعد یورپی یونین کمزور ہوئی ہے۔ کوئی اس طرح کا اتحاد دوبارہ بن جائے جو کہ معاشی ہے، اور کوئی فوجی اتحاد بھی نیا بن جائے جس میں کچھ ملک شامل ہوں اور کچھ ملک شامل نہ ہو۔ لیکن جو نقشہ بنتا ہوا کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ امریکہ اس جنگ کے بعد پہلے جیسا امریکہ نہیں رہے گا، عالمی معاملات میں اس کا عمل دخل کم ہو جائے گا، اور اس کی جگہ کوئی نیا پول نہیں آئے گا، جیسا کہ خیال تھا کہ پہلے سوویت یونین اور امریکہ کی وجہ سے دنیا کو بائی پولر کہا جاتا تھا، کہ یعنی اس کے دو سینٹر ہیں، سینٹر آف گریویٹی دو ہیں، ایک سوویت بلاک ہے اور ایک امریکہ ہے۔ سوویت یونین کے ختم ہونے کے بعد یہ دنیا پھر سے یونی پولر بن گئی، لیکن پریڈکشن یہ تھی کہ چین سوویت یونین کی جگہ لے گا اور دنیا پھر سے بائی پولر ہو جائے گی۔ لیکن اب جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بائی پولر نہیں ہوگی، بلکہ یہ ملٹی پولر ہو جائے گی۔ فزکس میں تو ملٹی پولر کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن سیاست کی دنیا میں جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ایک گیند سے 2 وکٹ اڑانا، کرکٹ میں تو یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن سیاست میں یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ ایک گیند سے 2 بلکہ 3 وکٹیں اڑا دیں۔ تو سیاسی طور پر دنیا ملٹی پولر ہو سکتی ہے، جیسا کہ ایک یورپ کا اتحاد بن جائے، ایک چین اور اس کے کچھ مشرقی ایشیا کے ممالک کا اتحاد بن جائے، اور جیسا کہ ایک اتحاد اب بن رہا ہے پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور مصر کا، اس میں شاید کویت بھی شامل ہو جائے، اور شاید یمن بھی یقیناً شامل ہو جائے گا۔ تو یہ اس طرح کا اتحاد جو اسرائیل کا رستہ روکے، تو اس طرح دنیا ایک ملٹی پولر ورلڈ میں تبدیل ہو سکتی ہے آنے والے برسوں میں، اور جس کا عکس ہمیں آنے والے مہینوں میں نظر آ جائے گا۔ کچھ ذکر پاکستان میں عمران خان کی حالت زار کا، جو اب حالت زار نہیں رہی بلکہ حالت نزار ہو گئی ہے، یعنی بہت ہی تباہ کن ہو گئی ہے۔ اور وہ حالت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ 2-3 دن سے یہ شکوے کر رہے ہیں کہ سب نے غداری کی، ایون یہ کہ سہیل آفریدی نے بھی غداری کی، اور وہی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا والے جو کہا کرتے تھے کہ محمود اچکزئی اور وہ جو گلگت کا وحشی گنڈا ہے، کیا نام ہے، مولوی ناصر عباس کا،
کہ یہ دونوں عمران خان کو نکال کر لے آئیں گے، ان کی طاقت بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پر انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ جو مولوی ناصر اس نے کہا تھا کہ میں پوری ملت جعفریہ کو عمران خان کے پیچھے کھڑا کر دوں گا، حالانکہ ان عقل کے اندوں کو سوچنا چاہیے کہ ملت جعفریہ کی اکثریت علامہ ساجد نقوی کی پارٹی کے ساتھ ہے، ناصر عباس کے ساتھ تو صرف گلگت کے کچھ شرپسند لوگ ہیں، ان کی طاقت اسی علاقے تک ہے یا پختونخوا کے کرم ضلع تک ہے۔ پاکستان کی سطح پر علامہ ساجد نقوی کی گرفت اپنی مسلک کے لوگوں پر بہت مضبوط ہے۔ تو خیر اب ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی جھک گئے، یہ ابھی انہوں نے جھکنے کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ چند دنوں کی بات ہے ان پر بکنے کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ کل ان کا بڑا مذاق اڑایا گیا، اچکزئی صاحب کہا کہ جناب وہ عمران خان کی رہائی کی بجائے حکومت سے مذاکرات کر رہے ہیں کہ ان کو ایک سرکاری گاڑی دی جائے اور ان کو ان کے پرسنل سٹاف میں بطور اپوزیشن لیڈر جو بھی ان کے پاس عہدہ ہے ان کو زیادہ سٹاف دیا جائے، زیادہ سٹاف اور گاڑی۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ بک گئے ہیں یا بکنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کھل کر ابھی بکنے کا الزام نہیں لگایا گیا، لیکن جھک جانے کا الزام یہ لگا رہے ہیں، اور باقاعدہ ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ بھی گالیاں کس بات کی دے رہے ہو؟ یہ پی ٹی آئی کے ورکر تو نہیں ہیں، یہ تو الگ پارٹیوں کے لوگ ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے وہ جس طرح کی سیاست کریں۔ اور سہیل آفریدی کے بارے میں بھی کچھ اسی طرح کی بات کی جا رہی ہے، اور کل وہ علیمہ خانم تو رو پڑی کہ میرے بھائی کو اکیلا چھوڑ دیا، میری پارٹی نے اکیلا چھوڑ دیا، اور بات بالکل صحیح ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں، ٹھیک ہے جلوس نہیں نکالتے، گرفتاریاں ہو جائیں گی، یہ ڈرتے ہیں نا یہ پنجاب کے لوگ کہ گرفتاریاں ہو جائیں گی، لیکن عمران خان کی حمایت میں کوئی بیان دینے سے یا ٹویٹ کرنے سے تو گرفتاری نہیں ہوتی۔ آج تک ایسی کوئی گرفتاری نہیں سنی گئی کہ کسی نے عمران خان کے حق میں آواز اٹھائی اور اسے پکڑ لیا گیا، ایسا تو نہیں ہے۔ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے بیانات سے، اور ان میں بہت سارے نون لوگ بھی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا کوئی بھی ایم این اے، کوئی بھی ایم پی اے، جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے ملا کر، سندھ، بلوچستان، پنجاب، پختونخوا، سینکڑوں ایم پی اے ایم این اے ہیں، ان کے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے بار بار کے واویلے کے باوجود کوئی ایم این اے آگے آ رہا ہے، نہ کوئی ایم پی اے آگے آ رہا ہے جو کم سے کم ایک ٹویٹ ہی جاری کر دے، کچھ اور نہ لکھے، حکومت کی مذمت نہ کرے، صرف اتنا کہہ دے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ چلیے اتنا بھی نہیں کہتا تو اتنا ہی کہہ دے کہ عمران خان کو اس کی مرضی کی طبی سہولتیں، مرضی کے ڈاکٹر دے دیے جائیں، عمران خان سے ملاقاتیں بحال کر دی جائیں، یعنی اتنی بات بھی کہنے کے لیے ارکان اسمبلی تیار نہیں ہیں۔ اور یہ شکوہ تو اب کوئی کرے تو لوگ ہنستے ہیں کہ عوام باہر کیوں نہیں نکلتے۔ حقیقت میں ان کو جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ عمران خان اب پاکستان کے سیاست کے افق سے غائب ہو چکا ہے، اور اب وہ ایک غیر متعلق شے بن چکا ہے، اور اگر اب وہ رہا کر دیا جائے، جو کہ وہ نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ وہ سزا یافتہ ہے، تو اس کو سزا پوری کرنے کے بعد یہ آئے گا۔ آج عمران خان کو رہا کر دے، عمران خان کچھ بھی نہیں کر سکے گا، عوام اس کے لیے نہیں نکلیں گے۔ سہیل آفریدی کو وفاقی آئینی عدالت نے زبردست ریلیف دیا ہے، جس کی توقع سہیل آفریدی کو بھی نہیں تھی، اور ظاہر ہے وہ اس پر لڈو بانٹ رہا ہوگا، بلکہ اس کے من میں لڈو پھوٹ رہے ہوں گے، اتنا بڑا ریلیف اس کو ملا ہے۔ اور وہ ریلیف کیا ہے؟ سہیل آفریدی نے عمران خان رہائی فورس بنانے کا اعلان کیا تھا، جوش میں آ کر اعلان تو کر دیا، بعد میں پچھتایا کہ یہ میں کیسے کروں گا، یہ تو مجھے نہیں کرنا چاہیے، میرے بس میں نہیں ہے۔ تو اس نے باتوں باتوں میں وقت نکالنا چاہا، 2 مہینے نکل گئے، 3 مہینے نکل گئے، اور پھر کہا گیا کہ رمضان کے بعد کریں گے، 2 مہینے تو لازماً نکل گئے نا۔ اور پارٹی کی طرف سے یعنی سوشل میڈیا کی طرف سے بڑا دباؤ تھا کہ کرو کچھ کرو کچھ کرو، لیکن سہیل آفریدی باتوں میں وقت ٹال رہا تھا، انہیں ٹال مٹول کر رہا تھا، تو اس کی جان عذاب میں تھی کہ وہ فورس تو بنا ہی نہیں سکتا، اور اگر نہیں بناتا تو پارٹی کارکن اس سے غدار اور ملک دین فروش اور عمران فروش اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے الزام لگانے تھے، بلکہ الزام لگانے شروع کر دیے انہوں نے۔ تو ایک رٹ وفاقی آئینی عدالت میں اس حوالے سے دائر ہوئی، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ عدالت نے پوچھ لیا کہ بھئی یہ کس قانون کے تحت یہ فورس بن رہی ہے، بلکہ چیف جسٹس امیر الدین خان صاحب نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ ایک سزا یافتہ قیدی کی رہائی کے لیے فورس بنانا تو ویسے ہی قانون کے خلاف ہے، اور ہے قانون کے خلاف ہے۔
اور اب ساتھ ہی اس سے آفریدی سے 10 دن کے اندر رپورٹ طلب کر لی ہے، ساتھ میں وفاقی حکومت سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ فیصلہ کیا ہوگا یہ آپ کو پتہ ہے۔ اور سہیل آفریدی کی جان چھٹ گئی کہ لو بھائی میں تو اب بنانے والا تھا بہت بڑی فورس، میں نے تو پاکستان کیا، میں نے تو افغانستان اور سینٹرل ایشیا بھی فتح کر لینا تھا اس فورس کی مدد سے، لیکن اب کیا کریں، سپریم آئینی کورٹ نے مجھے روک دیا ہے۔ تو جان بچی بلکہ جان چھٹی، 100 لاکھوں پائے۔ سہیل آفریدی کو اتنا بڑا ریلیف ملا ہے کہ اسے نماز تو خیر اس نے کبھی زندگی میں مسجد کا منہ نہیں دیکھا ہوگا، چلو ویسے ہی کوئی بتاشے بانٹ دے، کوئی لڈو بانٹ دے، کوئی مٹھائی بانٹ دے، کوئی اس طرح کا کام کر دے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔